औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई नया चीज़ लेके आएँ, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो और आपके लिए अच्छा भी हो। तो उसी सिलसिले में हमने आज एक दफ़ा फिर कोशिश की है। मैंने जिस तरह लास्ट वीक एक पोस्ट लगाया था कि हम एक सीरीज़ ऑफ वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं उन पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। ये हम इस वेबिनार में तफसील से बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का या इस वेबिनार का बुनियादी मकसद क्या है। लेकिन मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर खुशहाल खान, जिनका बेसिकली ताल्लुक चारसदा से है। मेरे कॉलेज का सीनियर भी था और इस वक्त इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन बाकी हम उनसे सुनेंगे। लेकिन मैं इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें वक्त दिया इतनी बिजी शेड्यूल में, क्योंकि इंग्लैंड में जब आप पढ़ते भी है और साथ में जॉब भी करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बट उन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच इंजीनियर साहब। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। Assalamu alaikum to all the viewers and Umar Khan, Mr. Uthmanzai to you. तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और हमें इधर बुलाया। तो टाइम का कोई इशू नहीं है, बस इशू सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहें। तो हम अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू खुशहाल। खुशहाल, सबसे पहला सवाल आपसे जो मेरा बनता है या है मेरे साथ इस वक्त लिस्ट पे, कि आप इस वक्त इंग्लैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, साथ में आपका डिसिप्लिन क्या है, और आप जिस डिसिप्लिन में इनरोल हैं क्या वो डिसिप्लिन पाकिस्तान में नहीं था या बेहतर और क्वालिटी या मयार के हवाले से आप इंग्लैंड चले गए? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा फील्ड चूज करने की कैपेबिलिटी हमें तब आती है जब हम ग्रेजुएट कर जाते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है कि हम जब ग्रेजुएट कर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई मैं किस लिए बना हूँ। तो पाकिस्तान में मैंने इंजीनियरिंग जब कंप्लीट कर ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट लाइकिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उस पर बहुत काम किया। लेकिन बात यह है कि 4 साल पढ़ने के बाद पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी कॉमर्स में मुझे समझ आया कि भाई उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने 10-12 किताबें पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। शॉर्ट कोर्सेज की मैंने छोटी सी चीज़ को समझने के लिए जो डिग्री में हमें नहीं पढ़ाई गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई आई एम नॉट मेड फॉर दिस। फिर मैं आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पाकिस्तान में भी है, लेकिन उस मयार का नहीं है जिसका होना चाहिए। समझ गया अब मैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वाला बहुत बेकार है, उधर होगा, अच्छा भी होगा। लेकिन जहाँ मैंने इंजीनियरिंग की तो उधर मैंने ऑब्जर्व किया कि टॉप यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तो दूसरों का क्या होगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं बाहर जाऊँ। तो मैंने पहले इटली के लिए अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैं बहुत रोया लेकिन फिर अल्लाह के प्लान्स बेटर होते हैं। फिर वैसे यूके का एडमिशन हो गया मेरा। तो इधर मैं अब स्टडी कर रहा हूँ एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ हल इंग्लैंड में। अच्छा, अब आपने वीज़े की बात की है। मेरा रिसेंटली पोलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो ये जो फीलिंग हुई है वो मुझे याद है कि किस तरह होती है। ये तो एडिशन हो गया। तो आप इस वक्त प्राइवेट अपनी तरफ से गए हैं या स्कॉलरशिप पे आप हैं? अच्छा, यूके में जो है, जो एशियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन ये है कि विजा सक्सेस रेशो अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो 100% है। यूके इटली में जो मेरा एडमिशन हो गया था वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे था और एनुअल मुझे 10 lakhs मिलने थे, लेकिन वो विजा रिजेक्ट हो गया। तो यूके के मैं सेल्फ फाइनेंस पे हूँ। उमर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। अच्छा खुशहाल, जिस तरह कि आपको पता है कि आपने एक वीडियो लगाई थी और वही वीडियो मेरे लिए इस वेबिनार और इस सीरीज को शुरू करने की वजह बनी। आपने उसमें वीडियो में कहा था कि यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो वही पढ़ाते हैं जो उनको जरूरत होती है, जो उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट उसी के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है कि आपको स्टूडेंट को 1960s और 80s, इवन लॉ में कुछ किताबें हैं जो ब्रिटिश कानून कवानीन है जो आज भी वही हमें पढ़ाए जा रहे हैं। तो उस वजह से अब मैंने इस वेबिनार को शुरू किया। आपने क्या डिफरेंस फील किया, क्योंकि आपने बीएस पाकिस्तान में किया, एमएस इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हल से कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया फील्ड है, एडवांस फील्ड है। आपने क्या डिफरेंस फील किया कि आपने वो वीडियो लगाई?
اچھا عمر دیکھ کی بات یہ لیمن لینگویج میں بات کریں گے تاکہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے, ہم اپنے لیول پہ بات نہیں کریں گے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی نلکا خراب ہے یا کوئی دوسری چیز خراب ہے, تو آپ کے گھر والے آپ کو کہیں گے کہ بھائی اس کا پتہ کرے, باہر جائے, یہ کیسی ٹھیک ہوتا ہے, پھر آئے اس کو ٹھیک کرے. اب پاکستان میں مسائل بہت ہے, تو بھائی اسٹوڈنٹس کو وہ مسائل پڑھائے, یہ مسائل ہم نے کیسے حل کرنے ہیں, اور پھر جب وہ آئیں گے فیلڈ میں تو وہ مسائل حل کریں گے. جیسے شارٹیج آف پاور ہے, شارٹیج آف گیس ہے, اس کی پروڈکشن کیا آپ ان کو بتائے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے, تو وہ آگے آئیں گے فیلڈ میں, تو آج نہیں تو 10 سال بعد وہ کوپ کر لیں گے. لیکن نہیں, ادھر جو ہے میں نے وہ ویڈیو میں بھی بتایا, تو میں پھر وہی سینٹینس کوٹ کر رہا ہوں کہ یو کے میں آپ کو وہی پڑھاتے ہیں جو ان کو ضرورت ہے. اور ان کی سب سے جو بیسٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ پروفیشن والے لوگ شارٹ ہے, یہ پروفیشن والے لوگ شارٹ ہے. تو بندہ اوبیسلی جا کے چیک کرتا ہے کہ بھائی یہ پروفیشن والے شارٹ ہے, میں یہ کرتا ہوں, فیوچر میں مجھے جاب ملے گی 100%. پاکستان میں آپ سے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ عمر بھائی بتائے میں کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لوں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, ہم نے خود پوچھا ہے, کیونکہ کوئی کلیئر پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ادھر یو کے کا سارا چیز جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے, اور باقی پوری دنیا کا ڈیولپ کنٹریز کا ساروں کا جو چیز ہے وہ سسٹمیٹک ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کو وہی پڑھاتے ہیں جو ان کو چاہیے, اور ہر سال ان کا کورس کوریکولم چینج ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹس. انڈسٹریل ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کورس کوریکولم بناتے ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹس کو یہ چیز پڑھائے, کیونکہ اگلے سال میں اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس شارٹیج ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو پاکستان میں لوگ تو بہت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, لیکن چھوٹی سی پالیسی. اور اچھا ضروری بات, جتنی بھی ہماری لیڈرز ہیں ان کے ساروں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ بھئی مسئلے کا حل کیا ہے, ایجوکیشن سسٹم کیسے رن ہوتا ہے, لیکن کرتا کوئی نہیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کریکولم ڈیزائن ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ 4-5 لوگ بیٹھ کے ڈیزائن کرتے ہیں, نہیں, وہاں پہ جو مارکیٹ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ان کے اکیڈیمشین ہوتے ہیں, وہ مل کے کورس ڈیزائن کرتے ہیں, کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں, اگر میں آئی ایم ناٹ رانگ. ایگزیکٹلی. آپ پاکستان میں دیکھیں گے انجینئر کی جو جاب ہوتی ہے, میں الیکٹریکل انجینئر کی بات کروں تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ آٹوکیڈ ایکسپرٹ, آرڈینو ایکسپرٹ, ٹرانسفارمرز ایکسپرٹ. تو بھائی آپ اسٹوڈنٹ کو بیچلر میں وہ چیزیں پڑھائے, لیکن اس کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کو شارٹ کورسز کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے, پھر وہ جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے. تو پھر ڈگری کس لیے کر رہا ہے؟ لیکن ادھر وہ سین نہیں ہے, ادھر شارٹ کورسز والا سین نہیں ہے. جو چیز انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو ڈگری میں پڑھائی جاتی ہے, نہ کہ آپ شارٹ کورسز کے پیچھے جائے اور اپنا اور پیسہ اور ٹائم برباد کرے. اچھا, یہ تو ہم نے کورس کے حوالے سے بات کی. یہاں پہ جو کریکولم آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس وقت انگلینڈ میں, اس میں ڈفرینسز کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پاکستان میں وہاں پہ مارکیٹ کے مطابق ویب سائٹ کی آپ نے ذکر کی. آتے ہیں ٹیچرز بیہیویئر کی طرف. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ایک آرمی میں یا پولیس میں ایک سپاہی بھی بھرتی ہوتا ہے تو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے 6 مہینے, 1 سال, 2 سال. بدقسمتی سے یہاں پہ جو ہماری چھوٹی لیول پہ آ جائے, اسکول کے لیول پہ, ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اوپر اگر آ جائے تو ایک ہی NTS ٹیسٹ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹیچر کے لیے ایلیجیبل ہے, ٹیچر بننے کے لیے ایلیجیبل ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ صرف اسٹرکٹ ٹو بک ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ٹیچرز آر ویری ریسپیکٹڈ ٹو می, اور لیکن یہ سسٹم کی بات ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے. وہاں پہ کیا نظام ہے؟ جو ٹیچرز ہے پاکستان کی طرح بس آتے ہیں, پڑھاتے ہیں بکس یا سلائیڈ سے, یا میجورٹی یہاں پہ بہت قابل ٹیچرز بھی ہے, یا جو آپ کے سسٹمز, آپ کی جو ٹیچرز ہیں, نہیں اس کی اپنی کوئی ٹریننگ اکیڈمیز ہوتی ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن ہو, یا اگر آپ کی جو ٹیچرز ہیں تو اس کی پڑھانے کا معیار کیا ہے, اس کی موڈز کیا ہیں؟ عمر بات یہ ہے کہ داستان بہت لمبی ہے لیکن ٹائم شارٹ ہے, تو بہت دکھ ہوتا ہے جب ادھر کی ٹیچرز کا بیہیویئر اور اپنی ٹیچرز کا بیہیویئر یاد کرتے ہیں, تو بہت دکھ ہوتا ہے. ادھر آپ یقین کریں, ہمارا 2nd منتھ چل رہا تھا اور ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا گیا. تو اس اسائنمنٹ میں مجھے ایک کوشچن ذہن میں آیا, تو وہ میں نے پروفیسر سے پوچھا کلاس میں ہی. تو پروفیسر نے مجھے اتنا انکریج کیا اس کوشچن پہ کہ اس کے بعد میں نے روز کلاس میں کوشچنس کرنا سٹارٹ کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ نو, یو ہیو اسٹارٹڈ ٹو تھنک لائک اے ڈیٹا سائنٹسٹ.
تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے, اور پھر میں کرتا گیا. پاکستان میں کہتے ہیں لاسٹ 5 منٹ میں کوشچن کریں گے, اس کے پہلے نہیں کریں گے. ہاں یہاں پہ تو کریٹیکل کوشچنس پہ آپ تو خیر آپ کی فیلڈ تو ٹیکنیکل ہے. ہم سوشل سائنسز کی اسٹوڈنٹ جب ٹیچر سے بدقسمتی سوال کرتے ہیں تو یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ پہ پابندی ہے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی ایک ٹیچر سے میں نے سوال کیا, سو اس نے اس بات پہ اس سوال کو ٹوک دیا کہ آپ یہ ریلیجیس سوال کریں, آپ پولیٹیکل سوال کرتے ہیں اور اس طرح کی. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈونٹ ٹیچ اے ٹیچ ہاؤ ٹو ٹیچ, ڈونٹ ٹیچ ٹیچر ہاؤ ٹو ٹیچ. تو یہاں پہ ہاں تو اسٹاپ کی جاتا ہے, آپ کی کریٹیکل لیول کو اسٹاپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو بدقسمتی ہے. تو یہاں پہ وہ سسٹم آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, ادھر جو ٹیچرز ہے, ادھر آپ کو ایک پرائیویٹ ٹیوٹر آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ہی از یور ٹیوٹر. تو آپ اینی ٹائم 24/7 ان کو میل کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈیل کریں گے کہ کیا ایشو ہے. اس کے علاوہ پروفیسر آپ کو ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹیمز پہ آپ کی کلاس کا گروپ بنا ہوتا ہے جس میں کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں 7 سے 8, اور ایک وہ لیکچرر ہوتا ہے جو آپ کو اینی ٹائم ریپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا کورس کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر ویک ای میل کرتا ہے, کوئی پرابلم ہے تو میرے ساتھ شیئر کرے, ہاؤز یور کورس گوئنگ, آپ پروگریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ سچ, یہ باتیں سچ ہیں جو میں سن رہا ہوں. یس, مجھے بھی اس لیے سرپرائزنگ ملی ہے ادھر. بھائی میں سوچتا ہوں کہ اس کو کیا پڑھی ہے کہ یہ مجھے ای میل کرتا ہے ہر ہفتے کہ بھائی آر یو سیٹسفائیڈ اینڈ واٹس دا پروگریس. تو وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ جائے میرے ساتھ ڈسکس کرے آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق. پاکستان میں ہم سپروائزر کو میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس ٹائم کو فلاں دن اس ٹائم سے اس ٹائم آ جانا, آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ پھر آفس کو تالا لگا ہوتا ہے. تو بہت دکھ ہوتا ہے, بہت لمبی داستان ہے. اور ادھر آ کے جب ان لوگوں کا یہ ہم فورن اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے یہ ہم اس طرح ڈیل کر رہے ہیں. اب سوچے کہ یہ کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو, ویسے ادھر کوئی ریسزم نہیں ہے, لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ وہ نہیں کر رہے جو یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یار یہ تو پھر مجھے لم کے لیے یہاں پہ آپ کی طرف آنا چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یو کے والے جو ہے وہ LLM کا جو سکوپ ہے وہ ادھر بہت زیادہ ہے. ادھر لا کا اور یہ ہیلتھ والوں کا, ہیلتھ ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے ادھر. اور ادھر یو کے میں لا والوں کا وہ اتنا زیادہ کیوں ہے, سکوپ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ادھر ہر چیز کو آپ کا سولیسیٹر ڈیل کرتا ہے, آپ خود نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز کو انہوں نے اپنی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے, تو اس کی جاب بھی مل رہی ہے. پاکستان میں انجینئر کا کام ٹھیکیدار کر رہے, ڈاکٹر کا کام ٹیکنیشین کر رہے. آپ کی گاؤں میں بھی ہوں گے ٹیکنیشین, لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں, پرسکرپشن لگتے ہیں. بھائی وٹ از یور کریڈیبلٹی؟ لیکن کر رہے ہیں. نو چیک اینڈ بیلنس. ادھر جو ہے ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے, تو اس لیے جاب کیٹیگریز بھی زیادہ ہے. پاکستان میں جس کا جتنا لمبا ہاتھ ہو, بے شک وہ جس کیٹیگری سے بھی تعلق رکھتا ہو, اتنی زیادہ اس نے کیٹیگری اپنے نیچے کی ہوتے ہیں اور اس پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے. تھینک یو خوشحال. یہ بہت ہم نے کریکولم اور یونیورسٹی کے انوائرمنٹ, ٹیچرس کے بیہیویئر کے اوپر بات کی. تھوڑا آتے ایکسٹرا کریکولم وائز کی طرف, میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. پاکستان میں تو موسٹلی ابھی ٹرینڈ چل پڑا ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں سوشل سائنسز کی بھی اور مختلف یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا ماحول ہے, ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ نہیں, بس صرف یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دا بک؟ ادھر سسٹم ایسا ہے کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر نہیں ہے, ان کو مقصد سے کام ہے کہ مقصد کیا ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں لکیر کے فقیر والا سسٹم ہے, آپ کلاس میں ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھ سکتے. بھائی واٹ از دس بیہیویئر؟ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھوں یا نہ رکھوں, اس سے کیا ہوگا؟ ادھر جو ہے آپ کلاس میں بے شک جائے اور آپ کلاس میں سگریٹ پیے, نو پرابلم ایٹ آل. آپ کلاس میں بے شک, سوری ٹو سے دس, لیکن بکنی پہن کے جائے, نو پرابلم ایٹ آل. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کام سیکھنا, اور وہ آپ سیکھو. خیر ایکسٹرا کریکولم
اس پوائنٹ پہ میں آپ کو کٹ کروں گا. آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ریسپیکٹ یور اوپینین, بٹ کچھ چیزیں مورالٹی کی ہوتی ہے, وی شوڈ ہیو ٹو فالو دیٹ. تو ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ٹھیک ہے. سو لائک نہیں, میں آپ کو صرف ویو کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں یہ کرے. ہماری اپنی کلچر ہے, ہماری اپنی ایتھکس ہے, ہماری اپنی نارمز ہے, ہمارا اپنا ریلیجن ہے, ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن آپ کو میں صرف ویو کلیئر کر رہا تھا, ایکسٹریم پوائنٹ میں نے بتایا ہے, اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو پورا سین سمجھ آ جائے کہ بھائی کیا ہے. اچھا, ادھر جو ہے نائٹ پارٹیز ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر بار ہے, یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پارٹیز ہوتی ہے جو کلب میں ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ لوگ صرف بک تک ریسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو مڈ آف دا کلاس میں پروفیسر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی باہر جائے, کچھ کھائے پیے, اپنے مائنڈ کو ریفریش کرے, اس کے بعد آئے اپنا کام. اچھا, پروفیسر آپ کو ایمیل کرتا ہے کہ بھائی نیو ایئر نائٹ ہے, آئی ول بی ویٹنگ فار یو ٹو جوائن, تو اس میں آپ آ جائے. تو پاکستان میں یہ نہیں ہوتا. ادھر جو ہے اسٹڈیز کو ایک رسپانسبلٹی بنائے ہوا ہے, ادھر جو ہے اسٹڈیز کو ایک چوائس بنائے ہوا ہے, ایک جوائے بنائے ہوا ہے. تو ہر کوئی اس چوائس کو پک کرتا ہے. لیکن جب آپ کی رسپانسبلٹی بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کندھوں پہ بوجھ بنتا ہے, جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یونیورسٹی پاکستان میں یونیورسٹیز ہمیں جیل لگتی ہے, اور خاص کر قوم سیکس. لیکن ادھر آپ یقین کریں کہ پچھلا جو میرا ڈے آف تھا, ابھی ہمارا سیمسٹر بریک چل رہا ہے, ویسے لیکن میں آپ کی کامسیٹ کی ٹیچر اگر یہ سن رہے ہیں تو کہ وہ تو بڑے شوق ہوں گے کہ یار خوشحال جا کے ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیا آن لائٹ موڈ. میں اپنے ٹیچرز کا بہت بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ ابھی بھی ان ٹچ ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ کامسیٹس میں بھی ایسی ٹیچرز ہیں جو خود اس سسٹم کے خلاف ہے, جیسے میں اور آپ اس سسٹم کے خلاف ہے, لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ سارا سین تو اوپر سے خراب ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ یقین کریں کہ پچھلا جو میرا ڈے آف تھا, میں اس ڈے آف پہ یونیورسٹی گیا. ڈے آف پہ میں یونیورسٹی گیا, میں نے ادھر تقریباً 2-3 گھنٹے گزارے, پھر میں آ گیا. ادھر یونیورسٹی کا ماحول یہ ہے کہ آپ ادھر ریفریش ہو جاتے ہیں, آپ کو مزہ آ جاتا ہے. اچھا خوشحال, ہم بات کو ایک اور پوائنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں میں. وہاں پہ یہاں پہ پاکستان میں یہ زیادہ اور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ یا اسٹوڈنٹ الیکٹڈ یونینس پہ پابندی لگا دی گئی تھی. یونیورسٹیز میں ہوتی تھی, انسٹیٹیوٹس میں ہوتی. وہاں پہ کیا نظام ہے؟ یہاں پہ تو فیڈریشنز ہے اور اس طرح کی ہے جو الیکٹڈ یونینس تھے, اب اس پہ پابندی ہے. وہاں پہ کیا نظام ہے؟ کچھ الیکشنز کے تھرو اسٹوڈنٹس کونسلز ہے, اس طرح ہے, یا کیا نظام ہے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے جب اس ایشوز ہو تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹس کونسلز ہے یا پلیٹ فارمز موجود ہیں؟ اچھا, میں ایک بات ادھر کلیئر کروں کہ میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی یونیورسٹی کو دیکھ کے اس کی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. شاید ادھر کوئی یو کے میں ایسی کوئی اور یونیورسٹی ہو جس میں اس کی برعکس کوئی بات ہو, تو اس کا میں کلیئرنس کر دوں. ہاں ٹھیک ہے, اچھا, یہی آپ نے اچھی بات ہے. کی یونینز اور سوسائٹیز کی. جیسے ہم ادھر آئے تو ہمیں میل جانا اسٹارٹ ہو گئے کہ بھئی اگر آپ امیزون میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ یہ والا سوسائٹی جوائن کریں اور اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کریں. تو اس میں آپ کو نالج ملے گی امیزون ریلیٹڈ. یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہے, امیزون ہمیں ایکسٹرا کریکولم میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا, آپ کو سی آر کے لیے ہمارا الیکشن ہوا, ہمارے سوسائٹی کی پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن ہوا, آن لائن ہوا لیکن الیکشن ہوا. تو ہر ایک کو پتا چلا کہ بھئی میری ویلیو ہے, ادھر میرے ووٹ سے بندہ سن جاتا ہے. ادھر کوئی وہ سین نہیں ہے کہ کسی کام پہ پابندی. اچھا, میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ہماری یونیورسٹی میں اتنا زبردست مسجد ہے کہ ایسا مسجد میں نے نہیں دیکھا. تو وہ کیوں ہے؟ کہ وہ آپ کو آزادی رائے دیتے ہیں. اپنی فیڈریشن کی بات کی, ادھر مسجد ہے, مسلم کے لیے مسجد ہے. انٹرفیتھ ہارمونی کی بات ہے نا. اور آپ یقین کریں کہ ہمارا جو بریک ہوتا تھا, جو لیکچر کی بیچ بریک ہوتا تھا, وہ 12 to 1 ہوتا تھا, اور جو جمعہ کی نماز ہے وہ 1:45 پہ ہوتی تھی. تو میں نے پروفیسر کو کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے 1:45 پہ جاؤں گا, حالانکہ ہماری بریک 1 تک ہے. تو اس نے کہا نو پرابلم ایٹ آل, یو کین گو اینی ٹائم یو وانٹ. اس کو کیا پڑھی ہے. اور میں آپ کو قسماً یہ بات کہتا ہوں, قسمیہ, کہ پاکستان میں پروفیسر نے ہمیں نماز کے لیے نہیں چھوڑا. عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا
اور وہ یہ بار بار ہوا ہے. عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, ہم نے اس کو بولا کہ ہم جمعات کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ رات کا نماز دیر سے پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ گھر جاؤ پڑھو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ ڈفرنس کریٹ کرتی ہے مائنڈ سیٹ پہ. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک, جی پی اے کا کیا سسٹم ہے؟ ٹیچر کی پیچھے جانا ہوتا ہے یا جس طرح کہ آپ پہ ماحول ہوتا ہے وہ کیا سیدھے؟ اچھا, ادھر ہمارا ابھی اس سیمسٹر کا ریزلٹ آ گیا تھا, تو اس کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو میل آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کا جو گریڈ ہے وہ ہم نے لگا دی, آپ چیک کریں اف دیر از اینی تھنگ رانگ. اور ہر ایک کریکشن کے بعد آپ کو اس نے ایکسپلینیٹری نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اور یہ اس کے نمبر کٹے. اور وہ آپ کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ ٹائم آپ یہ کریں. تو وہ جب آپ اپروو کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور آپ اس کو کریں, تو وہ آپ جا کے کرتے ہیں. اچھا, ادھر یہ بھی سین نہیں ہے کہ آپ ٹیچر کے پیچھے جائے یا یہ کرے, یا وہ ٹیچر خود آپ کو ایکسس کرتا ہے کہ بھائی میں نے یہ آپ کی اسائنمنٹ گریڈ کی ہے, آپ یہ چیک کریں اور پھر مجھے بتائے کہ یہ میں نے ٹھیک کیا ہے. تو آپ اس کو بتائیں گے کہ ہاں یہ آپ نے ٹھیک کیا, یا نہیں سر ادھر میرا یہ مسئلہ ہے, ادھر ہوا ہے ہمارے دو دوستوں کے ساتھ, انہوں نے بولا کہ سر یہ ادھر تو آپ نے مارکس زیادہ کاٹے, یہ تو اس طرح نہیں ہے. انہوں نے سر نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں اس کو ریویو کروں گا. سر نے ریویو کیا اور ان کے مارکس بڑھے. مطلب وہ جو ٹیچرز یہاں پہ ماحول ہے, سارے ٹیچرز کی بات میں نہیں کر پاکستان میں بھی, لیکن ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ اگر آپ ٹیچر سے کچھ پوچھتے ہیں یا اس طرح ہے تو وہ پرسن ہو جاتا, تو وہ پرسن ہونے والا معاملہ نہیں ہے. پرسنل ہونے والا معاملہ بالکل نہیں ہے. وہ پاکستانی ہو, برٹش ہو, نائجیرین ہو, وہ سب کے ساتھ اتنا ٹائم لگاتے ہیں, آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم لگاتے ہیں کہ دوسرے اسٹوڈنٹ ادھر سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے پاس آ جائے, لیکن جب تک آپ نے اس کو نہیں بولا ہوتا کہ تھینک یو دیٹس اٹ, تو وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. ادھر اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے نا, یہ ادھر آپ کو گرنے نہیں دیتا. آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ مجھے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ساتھ مجھے گھسیٹے, میں کسی طرح گریجویشن کی طرف جاؤں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہم ٹیچر سے چپ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو فیل کرے گا. یقین کرے, اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے لم کا ارادہ کیا تھا, میں نے کہا کہ پھر میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا کہ پریکٹس کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے میرا دل دوبارہ کر رہا ہے کہ اب میں دوبارہ تیاری شروع کروں. خیر, اس سے میں بات آپ یقین کریں, آپ نے یہ بات کی, میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے پاکستان میں جو کانسرٹس میں نے 14-15 لاکھ روپے میں نے ادھر گریجویشن پہ لگائے ہے, اس سے کم پیسوں میں یا اتنی ہی یا تھوڑے سے زیادہ پیسوں میں ادھر کی گریجویشن کر سکتا تھا, تو میں نے کیوں نہیں کی. تو مسئلہ پھر وہ اسی پوائنٹ پہ آ گیا جدھر سے شروع ہو گیا تھا, اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے خوشحال, یہ لاسٹ 15 منٹس ہمارے ساتھ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اسکالرشپ کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کنسلٹنسیز کے تھرو جانا چاہیے, یونیورسٹی کے تھرو, اس جو بھی پروسیجر ہے. تو دس از ویری سم تھنگ ویری پرسنل کویسچن فرام یو. اگر آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ بالکل اسکپ کر سکتے ہیں. آپ اس وقت ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس قسم کا جاب کر رہے ہیں, یا کمپنی ہے, یا اگر آپ یو وانٹ تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. اچھا, میں دیتا ہوں جواب, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی اگر 21 سینچری اور پھر 2022 میں بھی آ کے آپ لوگ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں اور لیبر کا جاب کر رہے ہیں, بینگ این ایجوکیٹڈ اینڈ بینگ اے گریجویٹ, تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آن لائن پلیٹ فارمز پہ آ جائے. اور میں ادھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, جو میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں جو میرے چھوٹے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں کہ جیسے ہمارے والدین ہم سے کہتے ہیں, آپ کے والدین نے بھی آپ سے کہا ہوگا کہ اگر ہمیں کسی نے اس ٹائم بتایا ہوتا کہ یہ ڈاکٹر اور انجینئر کتنا آسانی سے بنتا ہے, کیونکہ اس ٹائم آسان ہوتا تھا, تو ہم آج ڈاکٹر اور انجینئر ہوتے. یہ بات میرے والد صاحب بھی مجھ سے کرتے ہیں. وہ انہوں نے بینکنگ کیا ہوا تھا, بینک مینیجر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میں اگر مینیجر بنا تو میں ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا, لیکن کسی نے بتایا نہیں. تو آج کے نوجوان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے 10-15 سال بعد آپ لوگ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ اگر ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ آن لائن ارننگ کی طرف آ جائے تو ہم چلے جاتے. تو کسی نہ کسی طریقے سے, وہ آن لائن سیلنگ ہو, وہ فوریکس ٹریڈنگ ہو, وہ بٹ کوائن ہو, وہ اسٹریمنگ ہو, کچھ بھی ہو,
اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن ارننگ کے ساتھ اٹیچ کرے. تو میں آن لائن ارن کر رہا ہوں اور الحمدللہ. کوئی فزیکل جاب آپ نہیں کر رہے؟ ایس سچ میں نہیں کر رہا. ظاہری بات ہے اس میں فزیکل انپٹ ہوتی ہے, آنا جانا, کوئی چیز لینا, تو ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے. لیکن اچھا میرا خود ماموں کا جو بیٹا ہے وہ ادھر ایم ایس کر رہا ہے, شاید آپ ان کو جانتی بھی ہوگا, اویس. اویس میرے القریب میں پڑھا ہوا تھا. چلو وہ بھی کہتا ہے یہی چیز کہ آن لائن اور یہ چیزیں وہ بھی مینشن کرتا ہے. اس وقت آپ کی جو یونیورسٹی ہے, اگر آپ کے پاس دوسری یونیورسٹیز کا انفارمیشن ہو, اسکالرشپس کے نام اگر آپ کو یاد ہو یا کوئی انفارمیشن, تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی جی, اسٹوڈنٹ. جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا, عمر کی یو کے پاکستانی اور ایشین اسٹوڈنٹس کو اسپیسیفکلی اسکالرشپ بہت کم آفر کر رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں ایم ایس اور بیچلر کی بات کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی کے لیے بہت زیادہ ہے. تو ایم ایس اور بیچلر کے لیے بھی ہماری جو ایڈمیشن ہو رہے تھے, تو اس ٹائم میں بھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسکالرشپ تھے 3 تھے آئی تھنک, اور ایم ایس سی اے آئی اینڈ ڈیٹا سائنس میں اس میں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن انلکیلی میرا نہیں ہوا. تو اس میں بھی 3 بندے کو اسکالرشپ ملا, اور انہوں نے جو فیس دیا تھا, تقریباً ہماری فیس 11,000 پاؤنڈ ہے اس ڈگری کی, تو وہ ان کو ریفنڈ کر دی گئی. تو اور پھر ادھر بھی ان کو منتھلی پے مل جاتی ہے. اس طرح یو کے لیے جو سب سے موسٹ کامن اسکالرشپ ہے وہ ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ. آپ کامن ویلتھ اسکالرشپ کے تھرو اپلائی کریں. یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا ہے اور بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ پیسے ارن کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اگر ہمیں کوئی بتائے کہ آپ کو 25 لاکھ 30 لاکھ کی اسکالرشپ مل سکتی ہے, آپ یہ فارم بھرے اپلائی کریں, تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ پاگل ہے. حالانکہ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ادھر میری یونیورسٹی ہر ہفتے مجھے میل کرتی ہے کہ اگر کوئی فائنینشیل ہرڈلز ہے تو ہمیں بتائے, کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے تو ہمیں بتائے, کوئی فیس کی ہرڈل ہے, فیملی کی ٹینشن ہے تو ہمیں بتائے, ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو بھائی یہ لوگ مطلب جو ورلڈ وائڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں, تو اس میں فائنینشیل سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے مینٹل ہیلتھ, تو اس کو دیکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ای میل کرتے ہیں اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہے, آپ کو فیملی ایشوز ہے, تو آپ ہمیں ڈسکس کریں. دس از ہاؤ دی سسٹم ورکس. ایگزیکٹلی. اور اسکالرشپس کی آپ نے بات کی, تو بھائی ہر ایک یونیورسٹی, یو کے کا سرچ کرو, بیسٹ یونیورسٹیز ان یو کے, گوگل پہ سرچ کرو. یہ میں آپ کو یونیورسل ٹپ دے رہا ہوں. گوگل پہ سرچ کرو بیسٹ یو کے یونیورسٹیز فار ایم ایس اور فار بیچلر, ڈپینڈز آن یور اسٹیج آف اسٹڈی. اس میں پھر آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائے, ادھر جائے اسکالرشپ پہ, ادھر لسٹ ڈھونڈے, اس میں اپلائی کرے. سمپل سا کام ہے, اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. کوئی ایجنٹ کے پیچھے نہ جائے, کسی کنسلٹنٹ کے پیچھے نہ جائے, خود کام کرے اور زبردست طریقے سے کرے. کیونکہ آپ جو اپنے لیے کر سکتے وہ ایجنٹ آپ کے لیے نہیں کر سکتا. پہلی بات. دوسری بات, جو پی ایچ ڈی اسکالرشپس ہے وہ ادھر بہت زیادہ ہے. اور یہ بات ہی تو یوٹیوب پہ بہت ہے کہ یو کے آنا کیسے ہے, لیکن یہ بات یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یو کے آگے ادھر پی ایچ ڈی آپ نے کیسے کرنی ہے, ادھر آپ نے پروفیشنل جاب کیسے ڈھونڈنی ہے. تو اس کے لیے ادھر جو پروفیسر ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہی ہے, ڈاکٹر خالد. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کیا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میرے ساتھ بلاگ میں ہوں گے میرے یوٹیوب چینل پہ, تو وہ یہ لوگ دیکھ پائیں گے اور وہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا پوزیشن ہے پی ایچ ڈی کے لیے فلی فنڈڈ. تو ان کا لنکس وغیرہ ریکوائرمنٹ وہ سب شیئر کریں گے. ایزی کام ہے, پاکستان سے بیٹھ کے اپلائی کریں گے. اور پھر ادھر, اور اچھا دوسری بات, ادھر جب آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ادھر 99% چانس کہ آپ کو یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب ملے گی. زبردست زبردست. بریگزٹ کے بعد انگلینڈ میں جاب کی اپرچونیٹیز میرے خیال سے زیادہ ہو گئے, کیونکہ میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ اس وقت انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو باقی اس طرح ہے کہ مارکیٹ میں جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب ادھر یو کے میں ایک دن کے لیے پیٹرول کا شارٹیج آ گیا, تو انہوں نے کیا کیا, ٹک سے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار یا 500 یا 5,000, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, اتنے ویزے ایشو کیے ڈرائیور کے لیے جو پیٹرول کو لاتا ہے دوسری کنٹریز سے, اور ویزے ایشو کیے ڈرائیورس کو ڈیوٹی پہ لگا دیا, پیٹرول کا شارٹیج ختم ہو گیا.
تو یہ لوگ پلان کرتے ہیں, اس حساب سے یہ لوگ چلتے ہیں. یہ سینسس رپورٹ کو یہ بہت سیریس لیتے ہیں. سینسس رپورٹ سے یہ لوگ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ٹاؤن کو, اس سٹی کو کیا ہونا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آف دا ٹاپک. پاکستان میں جو ہے ایک گریجویٹ کو اگر 17 اسکیل کی جاب ملتی ہے اور وہ ادھر ایس ڈی او لگتا ہے, تو میں کہتا ہوں ہی از ڈسٹرائڈ. اس کی تو نیڈز ہے, ضرورت ہے, اس کو چاہیے کرنا, لیکن میں کہتا ہوں اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. کیسے؟ میں نے تربیلا میں کام کیا ہے, تربیلا ڈیم میں نے کے پی آئل اینڈ گیس میں کام کیا ہے. ادھر وہی پرانے رجسٹر پڑی ہوئے ہے. صبح آتا ہے ایس ڈی او, نمبر چینج کرتے ہیں, بھائی فلاں میٹر کی یہ ریڈنگ ہے, فلانا کی یہ ریڈنگ ہے, حاضری لگاتے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے. اب اگر کوئی بندہ جی آئی کے کا گریجویٹ ہو, میرا ایک دوست ابھی لگا ہے, کنگریچولیشنز ٹو ہیم مینی مینی, لیکن میں اس کو کہتا ہوں بھائی کوشش کرو. تو جی آئی کے کا گریجویٹ بھائی کوئی مذاق نہیں ہے, وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جی آئی کے کا گریجویٹ. اور وہ اگر ایس ڈی او لگتا ہے اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے رجسٹر میں ہینڈ سے چینج کرتا ہے, تو ایک سال بعد آپ اس سے انجینئرنگ کی کوئی بیسک سی چیز پوچھے, اس کو سمجھ نہیں آ گئی یہ کیا ہے. تو بھائی اس سے کام لو, اس کی ریسرچ کراؤ, اس کی اپنی پروڈکشن بڑھاؤ, اس میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. لیکن کوئی نہیں کر رہا یار. میں نے پوچھا داستان بہت لمبی ہے, لیکن کیا کرے. خوشحال بات ایسی ہے کہ آپ کی بات کو میں لے کے جاتا ہوں, داستان بہت بڑی ہے, لیکن ہمت ہم نے نہیں ہارنی. اگر ہم جیسے تعلیم یافتہ نوجوان بھی ڈسائڈ کرنا شروع ہو گئے تو میرے خیال سے پھر یہ نظام نہیں چلے گا. اب یہ دونوں ہم رات کے اس وقت کوئی قریب 12 ہونے والا ہے, اور میں آپ کا انتظار کرنے والا تھا صرف اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو تک پہنچائے کہ کیا ایشوز چل رہے ہیں. سو دس از دا تھنگ. اور یہ چینجز اس طرح نہیں آتی, چینجز ٹائم لیتی ہیں. وہ پولیٹیکل سلوگن ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک نعرہ لے کے آتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر جس طرح آپ نے ایجوکیشن کا ذکر کیا, تو اس طرح ہمارا پولیٹیکل نظام کا بھی آپ نے وہاں پہ دیکھو کتنا زبردست لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہوگا وہاں پہ, جو اس کے مین اسٹریم پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی اچھی ہوگی. لیکن بات یہ کہ ہم نوجوان اگر دل برداشتہ ہو جائیں گے تو میرے خیال سے پھر یہ نظام ویسی کی ویسی رہیں گے. سو ہم بھی کوشش کریں, آپ باہر سے ہمیں اتنا اپنی گائیڈ کیا. تو خوشحال آپ سے آخری سوال پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک ڈیٹیل میسج دے دی اپنی یوتھ کو جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یا جن کو خواہش ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھیں, یا جو اسکالرشپ کی سرچ میں ہیں, تو اس کو آپ کا ایک ڈیٹیل میسج کیا ہوگا؟ بھائی ڈیٹیل میسج یہ ہے عمر بھائی کہ آپ جیسے لوگ تو پاکستان میں بہت کم ہیں جو اتنا اسٹرگل کرتے ہیں لمیٹڈ ریسورس میں. اور آپ یقین کریں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ سے امپریس ہو کے انہوں نے سوشل ورک شروع کیا اور الحمدللہ وہ بہت آگے جا رہے ہیں. تو آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں. ان کے علاوہ آپ دیکھیے انجینئر کی ویلیو کیا ہے یو کے. میں آپ کی سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں اس بات کے ساتھ. آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹ ویزا اگر آپ حاصل کرنا چاہے تو تقریباً 40 لاکھ تک کاسٹ آتا ہے, اور اسٹوڈنٹ ویزا میں جو ورک لمٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. آسٹریلیا انجینئر کو ورک ویزا فری دے رہا ہے. 476 ویزا تقریباً 50,000 کی فیس ہے صرف. ورک ویزا میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی, آپ کام کرو پیسہ کماؤ. وہ انجینئر کو وہ ویزا فری دے رہے. کیوں دے رہے؟ اس کو پتا ہے کہ انجینئر ادھر آئے گا, میری آئی ٹی گرو کر جائے گی, میرا ریسرچ بڑھ جائے گا, میرا ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا. ایم ایس کے لیے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یو کے اور چائنا جا رہے ہیں. فل برائٹ والے کدھر جا رہے ہیں؟ یو ایس جا رہے ہیں. یہ سارے جو ریچ کنٹریز ہے, یو ایجوکیٹڈ پیپل کو اپنی کنٹریز میں ان کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے ملکوں سے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو پاکستان میں ایٹ دا اینڈ بچا کون؟ تو میں یوتھ کو یہی میسج دیتا ہوں. آپ کے آنے کا چانسز ہے کہ ہم بھی سمجھ لیں خوشحال چلا گیا اور پاکستان سے آپ نے منگنی کی ہوئی, مبارکباد, اپنی بیوی کی شادی کے لیے آئیں گے اور پھر بیوی لے کے چلے جائیں گے. دیٹس اٹ, پاکستان سے آپ کا رشتہ ختم نہیں, لیکن آپ آئیں گے. انشاءاللہ. میں نے منگنی بھی اسی لیے کی, شادی نہیں کی کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں. تو بہت کمال کا پاکستان میں ایٹ دا اینڈ وہ لوگ بچیں گے جو پاکستان کا وہ حال کریں گے جو ہونا ہے. تو یوتھ کو یہی میسج ہے کہ بھائی آپ کوشش کریں
اور پاکستان کی یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے. آپ یقین کریں ادھر کی اسٹوڈنٹس کام نہیں کرتے, ادھر بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, زیادہ تر انٹرنیشنل لوگ کام کرتے ہیں, انٹرنیشنل لوگ پڑھتے ہیں. تو بھائی آپ کوشش کریں, آپ میں بہت زیادہ ایبلٹی ہے کرنے کی, اور آپ کریں. اچھا ایک اور بات میں ادھر آپ کو بتاؤں, جو $1,000,000 بات میں کر رہا ہوں, سوری ٹو سے دس, لیکن اب دیکھیں عمران خان ہر روز روتا ہے کہ بھائی منی لانڈرنگ, یہ منی لانڈرنگ کو, یہ لے کے کیا, فلاں لے کے کیا, ڈمکانا لے کے کیا. اب آپ سوچے کہ ہر سال پاکستان سے کتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ جو آ رہا ہے وہ منیمم 20 لاکھ لگا کے آتا ہے. وہ پیسہ کدھر گیا, اس کنٹری کو گیا. ان دا یس ان دا کانٹیکسٹ آف فیس, ویزا فیس, ہیلتھ انشورنس, ٹکٹ, اکیموڈیشن, انیشیل انسٹالمنٹ, یہ وہ. تو اس طرح ہزاروں اسٹوڈنٹ بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ ہر سال پاکستان سے آتے ہیں. تو اب اس کو آپ 20 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں, کتنا پیسہ گیا ان رچ کنٹریز کو. ادھر اگر کوئی سروس اسٹرکچر ہوتا تو ہمیں کسی نے بد دعا دی تھی کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کے ادھر آتے. تو روٹ کاز یہ ہے, روٹ کاز پہ کوئی بات نہیں کرتا, بس ہمیں ادھر لے کے جا رہے ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں. پرسوں میں دیکھ رہا تھا سلیم صافی صاحب گورنر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو تندرستی کیوں رکھی ہے. تو یہ ہے لیول ہمارے مسئلوں کا, یہ ہمارا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ خوشحال, آپ نے بہت ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ بات کی. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر خوشحال, جو اس وقت یونیورسٹی آف ہل انگلینڈ میں MS کر رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس میں. انہوں نے ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ بات کی کہ اس وقت پاکستان میں انہوں نے BS کیا کامسٹ یونیورسٹی سے, اور اب یہ MS کر رہا ہے انگلینڈ سے. تو اس انہوں نے جو ابھی تک کا ڈفرینس فیل کیا کریکولم وائز, ایکسٹرا کریکولم وائز, ٹیچرس کی بیہیویئرز, یونیورسٹی کی بیہیویئرز, ساتھ میں اسکالرشپ کے حوالے سے اس نے ڈیٹیل میں بات کی, سسٹم کے حوالے سے بات کی. تو آپ نے سنا. خوشحال تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یونیورسٹی بھی آپ جا رہے, ساتھ میں آپ اپنا آن لائن جاب بھی کر رہے اور ہمیں بھی ٹائم دیا. آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ العزیز ہمارا جو سیریز آف ویبینار ہے, ہم نیکسٹ سیریز آف ویبینار میں اسپین سے ڈاکٹر عبید کو لے رہے ہیں. ہمارا جو پلان تھا وہ تھا کہ ہم 3 بندوں کو لے لے, پھر میں نے کہا کہ یار ایک بندے کو اس لیے لے لے کے الگ الگ سے کہ ڈیٹیل میں بات ہو جائے, کیونکہ تینوں کو ملا کے آپ اتنے ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. سو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویبینار میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عبید, جو اس وقت اسپین میں PhD کر رہا ہے. ان سے ہم بات کریں گے, اسی کی سوالات یہی ہوں گے, وہاں کی اسکالرشپس کے حوالے بات کریں گے, کیونکہ وہ خود اسکالرشپ ہے اس وقت, PhD کر رہا ہے. تو خوشحال ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Thank you very much عمر, thank you very much for your time and for your information کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, for your good work. اور آپ کو جو ٹائٹل ملا ہے مسٹر عثمان دے فضل محمد خان صاحب سے, تو یہ ایسے ویسے نہیں ملتا. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ کرتے رہے, اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے یوتھ کو موٹیویٹ بھی کریں گے, ان کو گائیڈ بھی کریں گے. اور اینڈ پہ میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے جو علم دیا اس کا آپ نے کیا کیا. یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرو, پیسہ کماؤ اینڈ دیٹس اٹ. ہم سے پوچھا جائے گا بھائی کہ آپ نے یہ علم کسی اور کو بتایا, تو اپنی اسکل کو کم از کم ایک بندے میں ٹرانسفر کرے, تو ایٹ دا اینڈ 10% اگر یو اسکلفل ہے تو وہ 20% ہو جائے گی. We have just Thank 2 you very minutes. much. خوشحال تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ العزیز اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے معاشرے میں کچھ نہ کچھ نیا اور پازیٹیو لے کے آنے کی کوشش کریں گے, اس امید کے ساتھ رات کے اس پہرے ہم نے 12 بجے ریکارڈنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے, 12:03 ہے ابھی. تو انشاءاللہ ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے پاکستان کے یوتھ کو اور ان کے علاوہ معاشرے کے مثبت اطراف کو آپ کی طرف لانے کے لیے ہم کوشش کریں. آپ کے دعاؤں کے ساتھ. والسلام, اللہ حافظ.